अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए के सबक नंबर 8 में खुशामदीद। हम थोड़ा सा आज पिछले इसबाब को देखेंगे, उससे कुछ मैं सवालात करूंगी। आपका थोड़ा सा आज टेस्ट है। चलें देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सवाल है वलिल्लाहि। आपके सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से देखिए, पढ़िए और सोचिए और फिर जवाब दीजिए कि सही कौन सा है। वलिल्लाहि। पहले नंबर पे है और अल्लाह, या और अल्लाह से, और अल्लाह के लिए, और अल्लाह की तरफ। क्या आंसर होगा आयशा? जी, सी, और अल्लाह के लिए। चले देखते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्वेश्चन है नौमकुम। नौम के मानी आपको आते होंगे नींद, ठीक है? तो अब इसका पूरा मतलब क्या है? सी, आप सबकी नींद। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। वसुब्हानल्लाहि का तर्जुमा कीजिए। और वसुब्हानल्लाहि। अल्लाह की जात पाक है। डी। वेरी गुड, शाबाश। आपके सारे आंसर ठीक आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप यहाँ होती है, कभी हम मिलेंगे तो आपने मुझसे अपना इनाम जरूर लेना है इसका। ठीक। ठीक। ठीक है। आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। इस सबक में हम तशद्दुद पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, और एक बहुत मजे के साइंस हम सीखेंगे। इसमें नए साइंस होंगे, और हरफे जर पढ़ेंगे, उसकी 4 बातें हम सीखेंगे। और इसके साथ हम इसमें 13 नए अल्फाज जो कुरान में 1454 बार आए हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। और सबक के अख्ताम पर हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज जो होगा वो 93 हो जाएगा। और बार हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना शुरू हो गई है, जो तकरीबन 30,000 को टच करने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब बारी बारी हम हर लफ्ज को देखेंगे। अत्तहियात। अत्तहियात का क्या मतलब है? सभी कौली इबादतें। कौली मतलब बोलने वाली बातें, ठीक है? और ये आपको पता है कि यहाँ पे हम वाहिद जमा भी साथ साथ देखते हैं। तहियात जो है वो जमा है और वाहिद उसका है तहिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? आपने तहिया देखा फौरन, तो क्या पता चला ये क्या है आयशा? ये इसम है। इसम है। और कौन सा इसम है, मुजक्कर या मुअन्नस? क्या क्या पता चल रहा है? ये मुअन्नस लगता है मुझे, क्योंकि इसके आखिर में ते है, उसकी ते है ना, आपने ते बिल्कुल बताई थी बिल्कुल, वेरी मुअन्नस। गुड वेरी इसके गुड। लिए इसकी निशानी हमने पढ़ी थी कि गोल ता होगा, और गोल ता को जब हम जमा में तब्दील करते हैं तो अलिफ ता लग जाता है। अलिफ ता हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। एक आपने बात याद रखनी है कि निशानी ये गोल ता मुअन्नस की है, लेकिन अरबी में हमेशा नहीं होती।
ٹھیک ہے. کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں جس میں گولتا آتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتا. دماغ کی کھڑکی کو آپ نے کھلا رکھنا ہے. ٹھیک. تو ہم یہ آگے دیکھتے ہیں. سبھی قولی عبادتوں میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، صحیح مشورہ دینا. اور وہ سب کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی خاطر. تو جیسے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوڑو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں بولنے کی، کرنے دو جو کرتا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ نصیحت کرنا، اچھا مشورہ دینا عبادت میں سے آتا ہے. اگر آپ کسی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو نصیحت کرنا اور اس کو اچھا مشورہ دینا عبادت کے طور پہ ہوگا. آپ عبادت سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری وہ عبادت قبول بھی کرے گا اور فائدہ بھی دے گا. آگے ہم پڑھتے ہیں للہ. للہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. کہاں؟ الحمدللہ. اسی طرح یہ ہے التحیات للہ. وہاں کیا تھا؟ الحمدللہ میں ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. اور التحیات کیا ہے؟ سبھی قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس سے آپ نے للہ ہی سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. آگے ہے والصلوات. اب یہ کیا ہے والصلوات؟ صلوات عبادت. نماز کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں صلاح، اور صلاح واحد ہے اور صلوات جمع ہے. تو کیا آ جائے گا؟ سبھی بدنی باتیں. ٹھیک ہے. بدنی باتوں میں کون کون سی آئے گی؟ کچھ ایگزامپلس دیں. بدنی باتیں کون کون سی ہیں؟ نماز، نماز، روزہ، روزہ بھی ہے. حج بھی بدنی عبادت ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ بالکل بالکل مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بالکل اور اس کے علاوہ جو اگر ہم کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کی اس کے نیت سے اپنے جسمانی طاقت کو خرچ کرتے ہوئے تو وہ بھی بدنی عبادت کے اس میں آ جائے گی، یا کوئی بالکل. نیکی کے اور کام ابھی کے بھی لیے ہم آپ کو عبادت کے کوشش لیے کریں. بیٹھے ہیں کیونکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح. اپنی باڈی کو ایک جگہ بٹھا کر یہ کام کر رہے ہیں. فزیکل جو انٹریکشن ہوتا ہے، فزیکل ایفرٹس جو ہوتی ہیں وہ ساری صلوات میں آ جائیں گی. پھر ہے طیبات. طیبات ویسے تو طیبہ پاک کے لیے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے معنی اس کے. آپ کو میں نے کہا عربی میں آپ نے نا دماغ کی ایک کھڑکی کو کھلا رکھنا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے سبھی مالی عبادتیں. ٹھیک ہے. اور طیبات کیا ہے؟ ہمیں اس کے اسٹرکچر سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. کیا ہے؟ الف تا لگا ہوا ہے. اور واحد کیا ہے؟ طیبہ. ٹھیک ہے. آپ نے واحد جمع ضرور یاد رکھنے ہیں. تو مالی باتوں میں کیا کیا آ جائے گا؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات. یہ جو بھی ہم اپنے پیسے کو استعمال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ سب مالی باتیں آ جائیں گی اور وہ طیبات ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ سارے تعظیمی کلمات، یعنی ساری باتیں، ساری پاکیزگیاں. تو آپ اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کو تھوڑا سا ہم اور ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے سبھی قولی باتیں. وہی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا. سبھی بدنی باتیں، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، تعلیم دینا، تعلیم حاصل کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ سب اللہ کے لیے. اور سبھی مالی باتیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سب اللہ کے لیے. ایک حدیث یہاں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود تو جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ کسی اور سے کراتے ہوں گے اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھے اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اچھی بات سنتے ہی ہمیں جلدی کرنی چاہیے.
اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. یعنی ہمیں سابقون اور اولون بننا ہے، سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں ہم کیا بنیں گے؟ سابقون اور اولون. ٹھیک ہے. اور ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب بھی کرنا ہے، اور ہم نے اپنا آئندہ کا پلان بھی بنانا ہے. اتحیات کے شروع میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ 3 عبادتوں کا ذکر. تو دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کچھ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تینوں کا احتساب کریں کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، ہم اپنی قوتیں، خاص طور پر ذہن کی قوتیں کہاں صرف کر رہے ہیں، اور ہمارا پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. کیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا ہم روز کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوں؟ تو ہم نے ضرور ان تینوں چیزوں کا احتساب کر کے اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے، پلان کرنا ہے. اچھا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جواب ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اتحیات کے کیا معنی ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر. کیا تمام قولی باتیں، تمام تعظیمی کلمات، تمام مالی باتیں، یا تمام نمازیں؟ جی بتائیے. ویسے تو اس کا تھا نا تمام قولی عبادتیں، ایک سے زائد بھی ہو سکتے جو ہیں. ہم نے پڑھا ہے. جی جی لیکن بھی اس میں ہو سکتا ہے شامل کہ تمام تعظیمی کلمے، یعنی کہ جو بھی تعریف ہم کریں جس میں ہم عظمت یا بڑائی بیان کریں وہ اللہ کی ہی ہو سکتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، الحمدللہ. اب تو یہ بات کے کیا معنی ہے؟ یہاں بھی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں جواب. دیکھیے، سوچئے اور جواب دیجیے. ویسے تو اس کا تھا اور تمام مالی عبادتیں، جی یہی تھا نا. تو اس میں جو ہے وہ تمام تمام. پاکیزہ لفظ اور عمل وہ آ گیا آنسر پہلے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی. ال سے ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہے. یعنی اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہاں پر علیکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس میں 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، علا اور کا، پر اور آ. ایھا النبی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ کو. یہاں پہ ہے ایھا، اے نبی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ حرف ندا ہے. اور حرف ندا اور کون کون سے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حرف ندا یہ 3 ہے. اگر یا کہیں پہ آئے تو مطلب بھی اے ہے، ایھا آئے تو بھی اے ہے، یا ایھا آئے اس کا مطلب بھی اے ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھے تو 2 الگ الگ ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے، لیکن مطلب اس کا ایک ہی ہے، اے. ٹھیک ہے، یہ تینوں جہاں پہ بھی آئیں گے اس کا مطلب ہوگا اے. اس کو کہتے ہیں حرف ندا. نبی واحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کی جمع دیکھیں، اب عربی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی دفعہ جمع جو ہے وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے، جیسے کتابیں اور کتب. ٹھیک ہے، ابھی اردو میں بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، نبی یو سے ہے نبی یون، ایک جمع یہ بن رہا ہے، اور ایک ہے انبیاء. ٹھیک، یہ بات آپ نے یاد رکھی. ورحمت اللہ، یہاں کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 3. و اور رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی. اور اس کا رحمتو کس سے ہوا ہے؟ رحمہ سے. رحمہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں مؤنث کی نشانی نظر آ رہی ہے آخر میں تامر کا. برکاتہ، برکہ واحد ہے، برکات تا ہٹا کے الف تا لگ گیا تو جمع بن گئی، تو کیا ہے؟ برکتیں. وبرکاتہ
اور برکتیں ہوں اس کی۔ اوپر کی تینوں باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسا کیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں سب سکھایا، اس ہستی پر ان تینوں چیزوں کی دعا ہے، یعنی سلام، رحمت اور برکتیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل اور خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت، آپ اگر کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھلائی ہے وہ قائم بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ جب آپ برکت کی دعا دیتے ہیں نا تو اس برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی آپ کو ملے، اور پھر بھلائی جو ملے اس میں دن بدن زیادتی ہوتی ہے۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ال سے مراد تمام اقسام آ جاتی ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، ال سے مراد جی کیا ہوتا ہے؟ تمام اقسام اور ساری سلام، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر چیز میں، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ بات سامنے آپ کے نہ آئے۔ کتنی زبردست چیز ہے نا یہ سلام جو ہے، بجائے ہیلو ہائے گڈ مارننگ کے مقابلے میں سلام کو فوقیت دے، سلام کہنے کو کا رواج ڈالیں، عام کریں، اس نیت سے کریں کہ یہ کہنے سے اجر و ثواب بھی ملے گا، سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور دعا کتنی اچھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سلام کو عام کرنا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے نا، افشو السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو بجائے ہیلو ہائے، آج کل کے ماڈرن لوگ تو بڑے فخر سے ہیلو ہائے کرتے ہیں، سلام کو بھول گئے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے سلام کو عام کرنا ہے۔ افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ السلام علیکم کا ترجمہ کیجئے۔ کیا ہوگا ترجمہ؟ ترجمہ ہوگا رحمت ہو آپ سب پر، سلامتی ہو آپ کون ہے نا؟ سب پر، علیکم ہے نا، علیکم جی آپ جی، سب پر۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائے۔ اور اللہ کی رحمت، ویری گڈ، اور اللہ کی رحمت۔ برکت کا معنی بتائیں۔ ہر بھلائی میں سے آتی ہے۔ بالکل، ویری گڈ۔ تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ 3، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اور سلامتی ہوں۔ بالکل بالکل، ویری گڈ، شاباش، الحمدللہ۔ السلام، ہر قسم کی سلامتی، علینا ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ٹیبل کر چکے ہیں، علی اور نا کے ساتھ مل کر بنا ہے، علی پر، نہ ہم، وعلی کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے، با، اور آپ سے کوشچن آ سکتا ہے کہ آپ بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس لفظ میں کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، با اور علی اوپر۔ عباد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، عباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی۔ عبداللہ نام ہوتا ہے عام ہمارے مسلمانوں کا، عبداللہ کا مطلب ہے بندہ یا غلام، کس کا؟ اللہ کا۔ عباد بندے یا غلام، پلس ہو گیا، جمع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر مراد تمام، یہ نہیں کہ صرف عباد بندہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب مرد ہے صرف، نہیں، وہ مرد اور عورتیں تمام شامل ہو جاتی ہیں اس میں۔ الصالحین، جو نیک ہیں، الصالحین جو نیک ہیں، صالح واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ صالحون، اگر 2 پیش آ رہا ہے، اگر زبر اور زیر آ رہا ہے تو جمع کیا بنے گی؟ صالحین۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کے ہم پر انعام فرما جن پر تمہیں
انعام کیا کن پر تھا؟ 4 لوگوں پر تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے؟ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر سلام، اور پھر کس پر؟ صالحین پر، صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دونوں پر، نبی پر اور صالحین پر دعا ہوئی، اور وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، ہمیں پتا ہے۔ تو درمیان میں کون ہے؟ ہم ہیں، علینا، بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم دعا بھیج رہے ہیں وہ بھی قبول ہوگی، اور صالحین کے لیے جو دعا بھیج رہے ہیں وہ بھی قبول ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ درمیان والے بھی مقبول ہو جائیں گے، کہ ہمارے لیے جو ہم نے اپنے لیے دعا مانگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل کرے گا، یہ نہیں کہ خالی دعا کرے گا اور عمل ہمارا زیرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور کوشش کیسے نظر آئے گی؟ ہمارے عمل سے۔ اور اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے ان 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنیں۔ اور روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صالح بننا ہے۔ صالح بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش اور عمل، اور ساتھ ساتھ صالح بننے کا ایک گر جو ہے، ٹپ جو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صالحین کے ساتھ رہیں۔ آپ کی کمپنی جیسی ہوگی نا، ویسا وہ آپ پہ اثر ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین کے ساتھ جوڑے، اور کوشش کریں کہ آپ صالحین کے ساتھ رہیں، کیونکہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔ یا حدیث بھی ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جیسے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے آپ ویسے بنیں گے۔ اور یہ فیکٹ ہے، 40 ڈیز آپ اگر کسی کمپنی میں رہیں نا، آپ ایسے ہونا شروع ہو جاتے۔ تو اچھی کمپنی میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، تو آٹومیٹیکلی ان کی اچھی عادات آپ میں ٹرانسفر ہوں گی، آپ کی اچھی عادات ان میں ٹرانسفر ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہمارا صالحین بننے کا جو پروسیس ہے وہ ایزی ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، یعنی گواہی دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو سچ بتانا، یعنی اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کہنا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ، کیا بتا رہا ہوں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پڑھ چکے ہیں لا الہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں لا کا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر سے ٹیبل ریوائز کر لیتے ہیں کہ لا کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہیں کے لیے۔ لا نہیں، ماں نہیں، ماں کے اور بھی 2 مطلب ہیں، کیا اور جو۔ لم نہیں، جس کا کس طرح کا نہیں؟ ڈیڈ ناٹ والا، اور لن نہیں، ول ناٹ والا، ٹھیک ہے۔ الہ معبود، اور اس کی جمع ہے آلہہ۔ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کو ہم زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کر کے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور احتساب کریں کہ میں نے کتنی بار اپنے نفس کو معبود بنایا، یعنی اللہ کی بات کو پیچھے رکھ کے اپنے نفس کی بات مانی، تو ہم نے اپنے نفس کو ہی معبود بنایا نا۔ اور میں نے کتنی بار اللہ کی فرما برداری کی اور کتنی بار نہیں کی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا برے دوست وجہ ہے؟ کیا انٹرنیٹ وجہ ہے؟ یا میری اپنی کچھ بری عادات وجہ ہیں؟ تو پلان بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کریں، اور اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ واشہد ان ہم پڑھ چکے ہیں، اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان اور انا، اور اس سے ملتے جلتے کیونکہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ٹیبل میں جمع کر لیا گیا ہے۔ ان کے یہ سارا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز ضرور کر لیجئے گا۔
अब्दुहु, कितने टुकड़े हो रहे हैं इसके? 2 टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बंदे, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, रसूलुहु, रसूल, हु उसके, रसूल वाहिद है, जमा इसकी रसुल है। ये हम पढ़ चुके हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, की डिटेल हम पढ़ चुके हैं। व रसूलुहु में कितने अल्फाज आ रहे हैं? कौन आंसर करेगा? बताइए। बस व रसूलुहु के कितने टुकड़े हो रहे हैं? इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। वेरी गुड, 3 टुकड़े हो रहे हैं। मोहम्मद बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई, किस चीज की? किस चीज की जिम्मेदारी हमें दी गई? कोई भी आंसर करे। बी दावत देने की। वेरी गुड, यानी हमें गवाह बनना है, दावत देनी है। ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है। कौन सा टुकड़ा? अशहद। वेरी गुड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? ABCD, कौन सा होगा? बी आप अल्लाह के बेहतरीन बंदे। वेरी गुड, अब्द का मतलब बंदा। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। आप बताइएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। बी पार्ट वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सबक भी नजर आ रहा है आपको? जी ओके, चले आपको खुशामदीद हिस्सा बी में, ग्रामर। आज हम बहुत मजे के इशारे सीखेंगे कुछ। तो हम TPI के साथ करेंगे। क्या है वो? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। कल में की 3 एग्जाम है, इसम फेल हर्फ। अब तक आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। हम 5000 बार ये टेबल आया है और ये टेबल हम बहुत बार कर चुके हैं। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। ठीक है, फिर ये 7 बी के साथ, पी के साथ और अलैहि के साथ ये हम कर चुके हैं। अगर टाइम बचा तो आखिर में हम इसको रिपीट कर लेंगे। इलैहि, इला, मा, आइंदा के साथ। आज जो क्लास में हमने क्या अहम बातें करनी है वो है हरूफे जर की। हरूफे जर की कुछ अहम बातें आपको बतानी है। हरूफे जर क्या है? प्रेपोजिशन है। कौन कौन से? ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। और आपको मैंने पिछले सबक में बताया था कि मा और इंदा जो हैं वो हरूफ हैं, मगर हरूफ जर नहीं है। ठीक है, इसम है क्या, लेकिन इस्तेमाल वो हरूफ की तरह होते हैं, लेकिन ये हरूफ जर नहीं है। अच्छा, पहली बात इंपॉर्टेंट हरफ जर के बारे में जो आपने याद रखनी है कि हर जबान में हरफ जर अलग होता है। कैसे अलग होता है हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अरबी में जैसे ये लिखा हुआ है आमनतु बिल्लाही, ठीक है, यहाँ पे हरफ जर क्या है? बी। जो रेड हुआ है ये सारे हरफ जर हैं, प्रेपोजिशंस हैं। क्या है इसमें बी? अरबी में मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं इसकी तो ये बनता है मैं अल्लाह पर ईमान लाया। तो उर्दू में आ गया हरफ जर पर, ठीक है। और इंग्लिश में क्या हो गया? आई बिलीव इन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करते वक्त जरूरी नहीं कि हमने बिल्कुल वही ट्रांसलेशन करनी है जो हमने सुनी है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें। फिर क्या है, कभी हरफ जर अरबी में होगा मगर दूसरी जबान में नहीं होगा। जैसे इग़फिर ली, यहाँ पर ली है, ली हमने क्या पढ़ा था? लिए, लेकिन ट्रांसलेशन में हो रहा है फॉरगिव मी, यहाँ पर है ही नहीं। तीसरी बात है, कभी हरफ जर अरबी में
نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتے وقت ضرور ہوگا, وہ ضروری ہوگا. جیسے ورحمنی, اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کیا ہے, رحم کر مجھ پر. انگلش میں اگر کریں تو اینڈ ہیو مرسی آن می. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات کیا ہے, حرف جر بدلنے سے پورا کا پورا معنی ہی بدل جاتا ہے. کیسے؟ لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. ٹھیک ہے, معنی بالکل بدل گیا. انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو گیٹ, گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, حرف جر بدلنے سے پورا معنی ہی بدل گیا. کیسے ہوگا یہ دیکھیں ایک ایگزامپل. صلی لربک, کیا ہے, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اب لی کی جگہ لگ گیا اعلیٰ, تو کیا ہو گیا, صلی علی محمد. یہ تو نہیں ہوگا نماز پڑھیے محمد پر, یہ تو غلط ٹرانسلیشن ہوگی. یہاں پر صلی کا مطلب نماز کی بجائے بدل کے ہو گیا رحمت. رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی حرف جر بدلا تو معنی بھی بدل گیا. یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اشارے جو ہیں نئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاذا, یہ دیکھیں ہاذا مذکر, مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کرنا. یہ کیا ہے, ہاذا یہ, میرے ساتھ کیجئے, یہ, ہاؤلائی یہ سب. اب ہاتھ ہم نے ساری انگلیاں کرنی ہے کیونکہ زیادہ کیا ہے, یہ سب. ایک کے لیے ہم نے ایک انگلی سے کیا, یہ سامنے ہے نا حاضر ہے, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. پھر ذالکا وہ. اگر آپ کو میرا ہاتھ نظر آتا ہے بتائیے گا, ہاتھ نظر آ رہا ہے. اب آپ نے یہاں نہیں کرنا, جی. ہوا والا, ہوا والا سائڈ پہ نہیں کرنا, نہ آپ نے اپنے والے سامنے والے اشارے کی طرف کرنا ہے. اس طرح نہیں, ان دونوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان میں, یعنی 45 ڈگری پہ آپ نے کرنا ہے ذالکا وہ. اور سب کے لیے انگلیاں کھل جائیں گی, اولائکا. ٹھیک ہے, ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولائکا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ لوگ کریے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, بالکل, ذالکا وہ, وہ, اولئک وہ سب. ویری گڈ. اچھا, اب یہ فیمنن کا ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے, مؤنث کے لیے ہاذا کے لیے یہ ہاتھ ہم نے استعمال کیا تھا, اور مؤنث کے لیے, مذکر کے لیے یہ, اور مؤنث کے لیے یہ. تو اس میں ہوگا ہاذیہی. کیا ہوگا, ہاذیہی. تو ہم نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے. ہاذیہی ایک انگلی کے ساتھ, مؤنث سنگل ہاذیہی, اور مؤنث کے لیے ہم نے دیٹ کے لیے ذالکا, جیسے وہاں پہ ذالکا تھا یہاں پہ ہوگا تلکا. ٹھیک ہے, باقی وہی رہے گا, ہاذیہی ہاؤلائی, تلکا اولائکا. زیادہ کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں, لیکن مؤنث میں صرف سنگل کے لیے اشارہ چینج ہو جاتا ہے, وہ لکھا ہوا چینج ہو جاتا ہے, اور اشارہ یہ ہوگا ہاذیہی اور تلکا. ٹھیک ہے, سب ادینہ آپ کر دیں مؤنث کا. ٹائم ہمارا شارٹ ہے, آپ جلدی جلدی کریے. ہاذیہی, ہاذیہی یہ, اور تل کا یہ سب. تلکا وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, جی, یہ دیکھیے ہاذیہی کریے, ہاذیہی یہ, اولائکا یہ سب. یہ والا ٹیبل آپ کر دیں دین جلدی سے. ہاذیہی یہ, تل کا وہ, ہاں ایسے ہوگا نا, ہاؤلائی. ہاذیہی یہ, ہاؤلائی یہ سب. ہاذیہی یہ, ہاؤلائی یہ سب, تل کا وہ, اولائی کا وہ سب. ویری گڈ, شاباش. الحمدللہ ہمارا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے, ہم عربی بول چال بھی کر لیتے ہیں. ہاذا مسلم, یہ ایک مسلمان مرد ہے. ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان مرد ہیں. ذالک مسلم, وہ ایک مسلمان مرد ہے. اولئک مسلمون,
وہ سب مسلمان مرد ہیں. اچھا اب ادین کوشچن کریں اور عائشہ آپ آنسر کریں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کریں. تھوڑا جلدی کر لیں, ٹائم ہمارا شارٹ ہے, ٹائم نکل رہا ہے. من ہاذا آنسر عائشہ آپ دیں. کون حاضہ مسلم سوری حاضہ مسلم, یہ ساتھ ساتھ سائن بھی مسلمان کریں گے آپ, سائن ہے. جی ضرور میں کریے. سائن کر رہی ہوں, سائن کر رہی ہوں. حاضہ مسلم, یہ ایک مسلمان مرد. من ہاؤلائی کون یہ سب ہؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. من ذالکا کون وہ ذالکا مسلم, وہ مسلمان. من اولئکا کون وہ اولئکا سب اولئکا مسلمون, وہ سب مسلمان. ویری گڈ. الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ نے 93 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 27,000 سے زائد بار آئے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. الحمدللہ ہماری بیٹری روز بروز بڑھ رہی ہے. ہوم ورک اپنے آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ایک بات میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہوم ورک آپ لوگ سبمٹ نہیں کرا رہے. عائشہ نے مجھے سبمٹ کرا دیا, دین آپ کے ہوم ورک ڈیو ہیں اور ان ہوم ورک کے مارکنگ بھی ہیں. ان مارکنگ کے پرسنٹیج بنے گی, اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے. تو پلیز اپنے ہوم ورکس اگلی کلاس کے ہونے سے پہلے مجھے سبمٹ کرا دیا کریں. کوشش کریں کہ ایک دن پہلے سبمٹ کرا دیں تاکہ کلاس سے پہلے میں وہ ہوم ورک چیک کر کے آپ لوگوں کی مارکنگ لگا دیا کروں. تو ہوم ورک کرنا نہ بھولیے گا, ہوم ورک ضرور کر کے مجھے سبمٹ کرائیے گا کیونکہ اس کے الگ سے مارکس ہیں. اور روزانہ آپ 2 منٹ تلاوت کو دیجیے. 2 ہوم ورک آپ کے کیا ہیں, تلاوت کے ہیں. 5 منٹ مصحف سے, قرآن سے, اور 5 منٹ اپنے حافظے سے. ٹھیک ہے. جب تک آپ قرآن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا, آپ کو اتنا اچھا یاد نہیں رہے گا. آپ ڈھونڈیں اس میں سے جو آپ نے سبق پڑھا ہے, اس میں سے ڈھونڈیں. آج جیسے ہم نے حاضی اولئکا تلکا پڑھا ہے, تو آپ ڈھونڈیں کہ کہاں پر آ رہا ہے. مزہ بھی آتا ہے اس طرح سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.